حضرات گرامی قدر، میرے محترم دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کے ساتھ ہمارا بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ جہاں تعلق ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، وہاں ایک دوسرے کے ذمے، ایک دوسرے کے حقوق ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا تعلق اولاد سے ہے، اب ماں باپ کے ذمے اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے ذمے ماں باپ کے حقوق ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کے ذمے میاں کے حقوق ہیں۔ بھائی بہن کا تعلق ہے، پڑوسی کا تعلق ہے۔ جہاں بھی دو لوگوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان تعلق ہوگا، وہاں ایک دوسرے کے حقوق ہوں گے۔ سوال یہ ہے، گزری زندگی میں اگر اس سوال پر غور کا موقع نہیں ملا تو آج کیجئے۔ سوال یہ ہے، ہمارا قرآن پاک سے گہرا مضبوط تعلق ہے تو ہمارے ذمے قرآن پاک کے کیا حقوق ہیں؟ پھر قرآن کے ذمے ہمارے کیا حقوق ہیں؟ اگر یہ حقوق والا بھاری لفظ نہیں سمجھ آ رہا تو میں آسان کر دیتا ہوں۔ ہم نے قرآن کو کیا دینا ہے اور قرآن نے ہمیں کیا دینا ہے۔ بہت توجہ سے، قرآن پاک سے محبت کرنا بھی قرآن کا حق ہے، تعظیم کرنا، اکرام کرنا، احترام کرنا، بوسہ دینا، باوضو ہاتھ میں لینا، تلاوت کرتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھنا، اونچی جگہ پر رکھنا، خوشبو کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی طرف پشت نہ کرنا، ایسے بے شمار حقوق و آداب ہیں۔ تاہم قرآن پاک کا ہمارے ذمے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھیں۔ ایمان رکھیں جیسے ایمان کا حق ہے، پوری حقیقت کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، سمجھ بوجھ کر۔ مثال کے طور پر ہمارے ذمے ہے قرآن پر ایمان رکھیں، یہ ایمان رکھیں کہ قرآن پاک میری طرف دیکھنا، اوپر نظر اٹھانا، قرآن پاک زمینی چیز نہیں ہے، قرآن پاک زمینی علم نہیں ہے، قرآن پاک زمین والوں کی عقل و شعور پر مبنی باتیں نہیں ہیں، قرآن پاک زمین پر موجود کسی یونیورسٹی ادارے کا طے کردہ نصاب نہیں ہے۔ زمین پر جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں
मुल्क के अंदर हों या बैरून ममालिक, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में, वो सारे के सारे उलूम ज़मीनी हैं, इंसानों के दिमागों की जमा तफरीक है, अक्ल शऊर वालों ने निसाब तय किए हैं। कुरान पाक आसमानी इल्म है। तवज्जो रखना, अगर आप ये इशारा समझ जाएं तो कुरान पाक की अज़मत, शान, फजीलत समझने के लिए यही काफ़ी है। दुनिया जहान के उलूम हैं ज़मीनी। बिलाल भाई, जितना आपने लॉ पढ़ा और उससे आगे पढ़ेंगे, पाकिस्तान में पढ़ें, बाहर चले जाएं, लम्स चले जाएं, ऑक्सफोर्ड चले जाएं, मदीना यूनिवर्सिटी चले जाएं, किसी भी काबिल कदर इदारा में, वहाँ जो जो उलूम पढ़ाए जाते हैं, मेरी तरफ देखो, सारे ज़मीनी हैं। कुरान अलहम्दु से वन्नास तक आसमानी है। लड़ना है तो ज़मीनी इल्म वाले आपस में लड़ें, हमारे साथ लड़ाई बनती ही नहीं, इसलिए कि हमारे सीनों में जो इल्म है वो आसमानी है, आपके पास जो इल्म है वो ज़मीनी है। अब आसमान और ज़मीन का क्या मुकाबला? पहले आसमान पर आओ, फिर हमसे लड़ो। भाई साहब, फिर अर्ज कर रहा हूं, कुरान पाक की अजमत समझें, कुरान पाक की फजीलत समझें। कुरानी उलूम सबसे बरतर हैं, इसलिए सबसे बरतर हैं कि ये ज़मीनी उलूम नहीं हैं, ये आसमानी उलूम हैं। ये आसमान वाले का इल्म है, ज़मीन वालों को ज़मीन वालों का इल्म मुबारक हो, उसकी ज़रूरत से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन ज़मीन वालों का इल्म आसमान वाले के इल्म से कोई मुकाबला नहीं रखता। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह जल्ल शानुहु ने जगह 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 ये बात बावर करवाई है। हाँ, जगह जगह ये बात जतलाई है। हाँ, मिसाल के तौर पर इरशाद फरमाया, हामीम तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। तवज्जो रखना, तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, ये किताब कुरान मजीद, ये किताब फुरकान हमीद, ये रब्बे कायनात का उतारा हुआ है। इस इल्म के अंदर, इस किताब के अंदर कोई शुबा नहीं है, ये कुरान पाक उस हस्ती ने उतारा है जो जहान सारे का पालने वाला है। बावर करवाया। और सुनो, इरशाद फरमाया, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। ये कुरान पाक ज़मीनी चीज़ नहीं है, इंसानों के दिमागों की ईजाद नहीं है, अक्ल शऊर वालों ने इन लफ्ज़ों को जोड़ा नहीं है, इंसानी दिमागों ने इस किताब को लिखा नहीं है। ये तो लतंजीलु रब्बिल आलमीन, जहानों के परवरदिगार का उतारा हुआ है। जिब्राइल अमीन के सुपुर्द हुआ, जिब्राइल अमीन ने इस मुकद्दस अमानत को
آسمان سے سفر کر کے زمین پر پہنچایا۔ یہ قرآن پاک، اس کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے لیے خداوند قدوس نے وہ برتن منتخب کیا جس برتن سے بڑھ کر پاک برتن کوئی نہیں۔ علی قلبک علی قلبک علی قلبک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے تقدس کی قسم، تیرے پاک دل سے پاک برتن کوئی اور نہیں ملا، اس لیے یہ قرآن اتارا۔ جبرائیل امین لے کر آئے اور آ کر آپ کے پاک دل میں رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہی چیز سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ قرآن پاک آسمانی علم ہے۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لیجئے اور پورے ہوش سے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ترجمہ مطلب پھر سمجھاؤں گا، پہلے ان آیات کا لطف لو جتنی بھی سمجھ آئیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ قرآن پاک زمینی علم نہیں، کسی عالی دماغ کی ایجاد نہیں، انسانوں کے جوڑے ہوئے لفظ نہیں۔ توجہ رکھنا، قرآن پاک اترا اوپر سے، اور کس نے اتارا؟ خلق ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات نے اتارا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اونچے آسمان جس کی تخلیق ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، قرآن اس ہستی کے پاک بول ہیں جو رحمان بن کر عرش پر اپنی شان سے بیٹھا ہے۔ لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ سب اس کا ہے، وما فی الارض، زمین میں جو کچھ سب اس کا ہے، وما بینہما، آسمانوں زمین کے مابین جو کچھ ہے سب کچھ اس کا ہے، وما تحت الثری، زمین سے نیچے 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 تک جو کچھ ہے سب کچھ اس کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، قرآن اس ہستی نے اتارا ہے۔ اندھیرے میں کسی پہاڑ کی چوٹی، غار کے اندر چھپ کر تنہائی میں سرگوشی کرو، وہ ذات پاک سن رہی ہے۔ ہاں ہاں سنو، اللہ لا الہ الا ہو، قرآن اس ہستی کے بول ہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ سنو، لہ الاسماء الحسنی، اس پوری ہستی میں سب سے بہترین نام اس کے ہیں۔ کیا نام ہے؟ الخالق، الباری، المصور، الصبور، الشکور، الحلیم، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، ودود، رحیم، غفار، ستار، جبار، قہار۔ کیا عالی نام اس کے ہیں، یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، خداوند قدوس نے قرآن پاک میں باور کروایا، ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ پر باور کروایا، جتایا، بتایا۔ کبھی قرآن کو زمینی علم نہ سمجھنا، زمینی علم کے برابر نہ سمجھنا، مقابلہ نہ کرنے بیٹھ جانا۔ زمینی علوم کسی بھی یونیورسٹی کے ہیں، ان کی کوئی حیثیت قرآن کے مقابلے میں نہیں، اس لیے کہ قرآن تو آسمانی علم ہے۔ تھوڑی سی توجہ اگر رکھیں اور میری طرف دیکھیں تو آج قرآن پر ایمان رکھنے والا بھی، قرآن پڑھنے والا بھی،
آنکھوں سے لگانے والا بھی، چومنے والا بھی، غلاف چڑھا کر اونچی جگہ رکھنے والا بھی، قرآن کو شفاعت کا ذریعہ سمجھنے والا بھی اس حقیقت کو پوری شان سے نہیں سمجھ رہا۔ معاملہ یہ ہے، قرآن ہاتھ میں لیتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، قرآن سنتے وقت، بچے اور بچی کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے پڑھاتے وقت، قرآن جب بھی تصور کے اندر آ جائے فوراً دل و دماغ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ میرے ہاتھ میں یہ زمینی علم نہیں ہے، میرے ہاتھ میں یہ آسمانی علم ہے، یہ رب کائنات نے اتارا ہے۔ قرآن اتری ہوئی چیز اس کی بھی مثال نہیں، اور جس نے اتارا اس کی بھی مثال نہیں۔ ایک آیت شریفہ اور سن لیجئے، ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، ہوش میں رہنا، توجہ رکھنا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ قرآن پاک میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، اللہ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے کمال کروایا ہے، ہاں مزے لے لے کر کروایا ہے۔ یہ صرف خدا کی ذات کو سجتا ہے کہ وہ کہے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ میں اور آپ تو غنیمت سمجھیں کہ کوئی ہمیں جانے ہی نہیں کہ میں کیسا ہوں اور میں کیسا ہوں۔ چھپے رکھے، خدا ستار پردے ڈالی رکھے، چھپائے رکھے، غنیمت ہے۔ جو بتانے کی چیز ہے کائنات کو وہ یہ ہے، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں، اللہ ایسے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، اللہ نے اپنا آپ منوانے کے لیے، بتانے کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے۔ ہاں، کیا کمال ہستی ہے، کیا کمال ہستی ہے کہ 1.25 لاکھ پیغمبر ایک ہستی کے ترانے گاتی رہیں، لیکن آخر میں کہا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہی کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے، ما عبدنا کا حق عبادتک، میں محمد کے پاؤں ساری رات رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر سوج گئے۔ اما عائشہ سجدے میں اٹھانے آئیں، کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، لیکن پاک نبی دنیا سے کہہ کر چلے گئے رب کائنات تیری جیسی عبادت کرنی تھی، میں محمد بھی نہیں کر سکا۔ ما عرفنا کا حق معرفتک، رب کائنات میں تیرا لاڈلا محبوب پیغمبر، میری تعلیمات قیامت کی صبح تک، لیکن تجھے جیسا پہچاننا چاہیے تھا میں محمد بھی نہیں پہچان سکا۔ تو بتاؤ اس ذات کی عظمتیں کتنی ہوں گی، اس ذات کی شانیں کتنی ہوں گی، اس ذات کے حسن کے رنگ کتنے ہوں گے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر بتا کے چلے گئے اور کہا حق ادا نہیں ہوا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ خدا کا قرآن کہتا ہے زمین پر سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور انسان فرشتے سبھی کلمے ہاتھ میں لے کر لکھنے بیٹھ جائیں، خدائے وحدہ لا شریک کی تعریف بیان کریں، درخت ختم ہو جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، انگلیاں تھک جائیں، رب کائنات کی تعریف ختم نہ ہو۔ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے،
عرض یہ کر رہا ہوں کہ 1.25 پیغمبر جس ہستی کو سمجھانے آئے نہیں سمجھا سکے، تعریف کرنے آئے حق ادا نہیں کر سکے، اس ذات پاک کا حسن کھولنے آئے لیکن اپنے فریضے کو بحسن و خوبی سر انجام دیا، لیکن کمال کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اس لیے خداوند قدوس خود قرآن میں بتاتے ہیں میں کیسا ہوں۔ ہمارے امیر محترم حافظ شبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں، اس دفعہ سالانہ چلہ کے موقع پر علماء کے بیان میں ہم بیٹھے تھے، وہاں ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، کمال کی بات کی، لطفی آ گیا۔ فرمانے لگے کہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ علماء کو اکٹھا کیا، علماء کو اکٹھا کر کے کہا کہ آپ حضرات علم والے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ بڑے قابل قدر لوگ ہیں، لیکن آپ سے ایک گلہ ہے۔ کمال کی بات ہے، آپ سے ایک گلہ ہے۔ اب سارے حضرات چونک گئے، اتنی بزرگ ہستی ہم سے گلہ فرما رہی ہے۔ پوچھا حضرت کیا گلہ ہے؟ فرمایا آپ سے گلہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت جیسے بیان کرنی چاہیے آپ حضرات نہیں کرتے۔ پھر ایک جملہ بولا، فرمایا اللہ کی عظمت ایسے بیان کرو، اللہ کی عظمت ایسے بیان کرو، اللہ کی بڑائی، کبریائی، شان، صفات، اللہ کے ایسے ترانے گاؤ، ایسے گن گاؤ کہ سننے والوں کے منہ میں پانی آ جائے۔ یہ آیت شریفہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، اس نقطہ نظر سے سننا واقعی منہ میں پانی آ جائے گا کہ اللہ کیسے ہے۔ اصل تو بتا رہے ہیں یہ قرآن اتارا ہم نے ہے، اسے زمینی علم نہ سمجھنا، یہ آسمانی علم ہے۔ اب سنو، اس ساری بات کو سامنے رکھتے، فرما تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ سنو سنو سنو، یہ قرآن اس ہستی کا اتارا ہوا ہے جو العزیز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ اب اللہ کے اس پاک نام کا ذرا مطلب سن لو، مزہ آ جائے۔ کتابوں میں جائیں تو العزیز کا ترجمہ لکھا ہے غالب ذات، غالب ذات۔ اور مجھ مسکین سے پوچھیں تو میں آپ کی اور اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے لفظوں کا انتخاب کروں گا۔ العزیز وہ ذات جو سب سے اوپر، العزیز وہ ذات جس کی سب پر چلتی، العزیز وہ ذات جس پر کسی کی نہیں چلتی، العزیز وہ ذات جو منواتا ہے، العزیز وہ ذات ساری کائنات اس کی محتاج ہے، العزیز وہ ذات سب جولی پھیلائیں، پیغمبر ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، وہ اکیلا دینے والا ہے۔ العزیز وہ ذات لا مثل لہ ولا مثال لہ، العزیز وہ ذات جو سب کو سمجھتا ہے، العزیز وہ ذات جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز۔ سنو، قرآن معمولی کتاب نہیں، ہاتھ میں لو، عقیدت سے بوسے دو، قرآن کی عظمت سمجھو۔ قرآن ہے العزیز کا اتارا ہوا۔ آگے سنو، العلیم، اونچی آواز سے بولو اور اونچی آواز سے بولو، علم والا ہے۔ علم اس کا کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہاں دلوں میں جو خیال پلتا ہے وہ اسے بھی جانتا، کنکھیوں سے، ٹیڑھی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ما تسقط من ورقۃ لا یعلمها الا هو، درخت سے کوئی پتا گرے، ٹہنی سے گر کر زمین تک پہنچنے کا سارا سفر وہ جانتا ہے۔ ہاں ہاں سنو، وہ ایسی ذات ہے
چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، علانیہ باتیں بھی جانتا ہے۔ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، علم اس کا ایسا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آگے سنو، غافر الذنب، ہاں غافر الذنب، انسان نسیان سے غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کا پتلا ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک، باقی انسان غلطیاں کرتے ہیں، ساری دنیا غلطیاں کرتی ہے، گناہ کر بیٹھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اوپر تو دیکھو، یہ قرآن کس نے اتارا؟ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، ذی الطول، کیا لفظ ہے؟ کہتے ہیں فلانے کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ کس کے کیا ہاتھ لمبے ہیں؟ اللہ فرماتے مجھے دیکھو میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ اللہ کی کوئی مثال نہیں، تصور نہیں کہ ایسے ہاتھ ہوں گی یا ایسے جیسے اس کی شان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کتنے لمبے ہاتھ ہیں۔ وہ اوپر عرش پر بیٹھا، جب چاہے یوں ہم میں سے کسی کو اٹھا لے، کبھی بادشاہ کو اٹھا لے، کبھی فقیر کو اٹھا لے، وہ جب چاہے کایا پلٹ دے۔ مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ہاں، یہ لمبے ہاتھ، یہ طاقت، یہ قدرت۔ میرے محترم دوستو، ایک بات عرض کی ہے ابھی تک، صرف ایک، جو دوست توجہ سے سن رہے ہیں سمجھیں گے۔ قرآن پاک کا ہمارے ذمے حق کیا ہے؟ پہلے حق پر بات کر رہا ہوں کہ ہم ایمان رکھیں۔ کیا ایمان رکھیں؟ پہلا ایمان یہ کہ قرآن زمینی چیز نہیں، آسمانی علم ہے۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آگے چلو۔ دوسرا ایمان رکھیں، قرآن پاک جب آپ تلاوت فرماتے ہیں تو جگہ جگہ یہ لفظ پڑھتے ہیں، ہدن یہتدی تہتدی یہتدون تہتدون۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک ہدایت ہے۔ ہدایت کا لفظی اور عالمانہ ترجمہ نہیں کروں گا، اپنی اور آپ کی حالت کو دیکھ کر مسکینی سا ترجمہ عرض ہے۔ ہدایت کہتے ہیں رستے کو۔ اب یہاں سے میں نے اکیلا بیان نہیں کرنا، ٹھیک؟ آج تھوڑی سی طرز گفتگو میں تبدیلی ہے، تھوڑی سی طریقہ گفتگو میں تبدیلی ہے۔ اکیلی میں نے بات نہیں کرنی، آپ سے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ قرآن پاک ہے رستہ۔ اب آپ بتائیے، رستہ سب کے لیے ہوتا ہے یا کچھ خاص لوگوں کے لیے؟ اس برادری کے لوگ اس رستے سے گزر سکتے ہیں، فلاں برادری کے نہیں گزر سکتے، ان کے لیے یہ رستہ ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ایسا ہے یا رستہ سب کا ہے؟ اور اونچی آواز سے ہاں توجہ رکھنا۔ قرآن پاک ہے ہدی للناس، قرآن پاک ہے ہدی للناس، رستہ ہے سب کے لیے۔ جیسے سیدنا ابو بکر کے لیے رضی اللہ عنہ
جیسے سیدنا عمر کے لیے، سیدنا عثمان کے لیے، سیدنا علی کے لیے، 1.25 صحابہ کے لیے، حضور کے عشاق امت محمدیہ کے لیے، ایسے قرآن پاک رستہ ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، عتبہ کے لیے، شیبہ کے لیے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، کل کائنات پر بسنے والے، قیامت تک آنے والے انسان، قرآن سب کے لیے رستہ ہے۔ ھدی للناس، قرآن سب کے لیے رستہ ہے۔ لیکن رستے سے جڑی یہ چیز بھی سمجھنی ہے، کاش کوئی سمجھے زندگی بھر کام آ جائے۔ رستہ ہے سب کے لیے، ہوشیار رہنا، توجہ رکھنا، رستہ ہے سب کے لیے، رستہ ہے سب کے لیے، لیکن رستہ بتایا سب کو جاتا ہے، رستے پر ساتھ چلا کر منزل تک پہنچایا کچھ لوگوں کو جاتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ہوشیار رہنا۔ اس لیے قرآن رستہ ہے سب کے لیے، فرمایا ھدی للناس، ھدی للناس، ھدی للناس۔ لیکن کچھ خاص تھے، کچھ خاص تھے، اللہ کے نبی نے صرف رستہ بتایا نہیں، انہیں انگلی سے ساتھ چلایا، چلاتے 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 منزل تک پہنچایا۔ ابو بکر یہ رہی تیری جنت، عمر یہ رہی تیری جنت، عثمان یہ رہی تیری جنت، علی یہ رہی تیری جنت، 1.25 صحابہ کرام، اولئک اصحاب الجنہ، سب کو مکہ مدینہ میں رہتے ہوئے جنتی بنا کر بتایا یہ رہی جنت۔ یہ ہے منزل تک پہنچانا۔ ھدی للناس، قرآن رستہ ساری انسانیت کے لیے دکھایا، سب کو گیا۔ ھدی للمتقین، منزل تک پہنچایا کچھ نصیبوں کے کو، منزل تک پہنچایا بعض خوش نصیبوں کو، جنت پہنچا کر بتایا یہ جنت ہے۔ ایک آیت شریفہ ہے، میں نے اللہ کے فضل سے اس پر غور بھی بہت کیا، اور اللہ والے جہاں بھی ملے اس آیت کی تفسیر تشریح پوچھی بھی بہت، ہر دفعہ نیا ہی لطف آیا، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ کمال کمال۔ ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ کے دو اصول ہیں، اللہ کے دو اصول ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لو، ہوشیار، پہلے یہ سمجھ لو کہ محبت کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں نا جنگ میں اور پیار میں سب جائز ہے، ہوشیار رہنا، محبت کا کوئی اصول نہیں ہوتا، محبت کے اصول نہیں ہوتے، یہ اپنی دنیا ہے۔ دوسری چیز کہ جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے، ہاں، جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے، جسے دے جسے نہ دے۔ نوجوان بچوں کو ایک بات سمجھاتا جاؤں، کان کھول کر سن لو، ابھی جوان ہوتے نہیں، 21 20 22 سال عمر ہو گئی، ماں نے دعائیں کی، والد نے محنت مزدوری کی، شادی ہو گئی، اور جب وہ ساتھ والی آ گئی تو اب نئی دنیا نظر آنے لگی، اب سیپریٹ ہونے کا شوق چڑھ گیا، اور کچھ کہنے لگے کہ ہمیں حصہ چاہیے۔ کوئی حصہ نہیں، والد جب تک مالک ہے کوئی حصہ نہیں، یہ مطالبہ ہی غلط ہے، سرے سے غلط ہے۔ کون سا حصہ؟ کوئی حصہ نہیں، نہ قانون کی نظر میں کوئی حصہ ہے، نہ شریعت کی نظر میں کوئی حصہ ہے۔ مالک زندہ ہے، کوئی حصہ نہیں۔ 21 22 سال جس نے پال پوس کر جوان کیا، اب 4 مہینوں بعد گھر والی آئی، آنکھوں پر چربی چڑھی، نہ ماں نظر آئی نہ باپ نظر آئی، حصے کے مطالبے شروع ہو گئے۔ اب مزید لاڈ مت کرو،
دونوں کو دروازے سے باہر رخصت کر دو، اللہ حافظ۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ حصہ بنتا ہے وراثت کے بعد، والد دنیا سے رخصت ہو گیا، اب حصہ بنے گا، اب بہن کا الگ حصہ، بھائی کا الگ حصہ، اب تقسیم ہوگی۔ جیتے جی والد آگ لگا دے، بیچ دے، راہ چلتے کو سارا دے دے، دے سکتا ہے، اختیار ہے، وہ مالک ہے۔ توجہ رکھنا، تو مالک کو اختیار ہوتا ہے ایک، اور دوسرا محبت کا اصول کوئی نہیں ہوتا۔ اگر سمجھ آ گئی ہے اتنی موٹی سی بات تو یہ آیت شریفہ سنو اور جھوم جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں مالک بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میرا اختیار بھی ہے، اور تم میں سے کوئی مجھے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جسے چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں پرلے درجے کا گناہگار ہی صحیح، کافر ہی صحیح، پاس بلا کر سینے سے لگا دیتا ہوں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جو میری طرف قدم اٹھائے اپنی طرف آنے دیتا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ جو ہمت کرے، ارادہ کرے، اللہ کو پانا چاہے، قدم اٹھائے، اللہ رستہ دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، چلتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ مل جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، سیدنا عمر جیسے، تلوار ہاتھ میں لی ہوئی، پوچھا عمر کہاں جا رہے؟ کہا روز روز کا یہ معاملہ ختم کرنے جا رہا، یہ مسئلہ اب ایسے حل نہیں ہوگا، میں مسلمانوں کے نبی کو ختم کر کے آج اس جھگڑے کو مٹا دیتا ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، پیغمبر کو ختم کرنے نکلے ہیں، خدا بندے قدوس نے یوں کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے یہ محبت مانگو، مانگیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ تو اپنا بنا دے، یا اللہ تو اپنا بنا دے، یا اللہ میں اس قابل نہیں، یا اللہ میرے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی عبادت نہیں، یا اللہ میں کسی جوگا نہیں، تو بس اپنا بنا دے۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک ہے ہدایت۔ ہدایت کا مطلب رستہ، رستہ ہوتا ہے سب کے لیے، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جنہیں صرف رستہ بتایا نہیں جاتا، ساتھ چلا کر منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے والوں ایک بات اور بتاؤ، رستہ وہ اچھا ہوتا ہے کہ جس پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، یا وہ اچھا ہوتا ہے جس پر لوگ آتے جاتے رہے؟ بتاؤ بھائی، بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، بتاؤ رستہ وہ اچھا ہے لوگ آتے جاتے ہوں، یا کوئی نہ آتا جاتا ہو، ویران ہو؟ کون سا اچھا ہے؟ اونچی آواز سے سب کچھ سمجھا دوں گا اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اللہ کے فضل سے، میرے بزرگوں کے جوتوں کا صدقہ۔ رستہ وہی اچھا ہے جس پر لوگ آتے جاتے رہے ہوں، رستہ وہی اچھا ہے جس پر لوگ آتے جاتے رہے ہوں، تنہا پرواز نہ ہو، اکیلی پرواز نہ ہو۔ ہاں ہاں، قرآن وہ رستہ ہے جس پر لوگ آتے جاتے رہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے انگلی پکڑ کر ابو بکر و عمر، عثمان و علی، 1.25 لاکھ صحابہ کو چلایا، وہ اس رستے پر چلتے رہے، وہ اپنے بعد تابعین کو چلا گئے، وہ چلتے رہے، تبع تابعین کو چلا گئے، وہ چلتے رہے، فقہاء محدثین کو چلا گئے، وہ چلتے رہے، اس کے بعد اولیاء اللہ، بزرگان دین، علم والے، علماء، مشائخ اللہ والے، یہ سارے اس رستے پر چل رہے۔ یہ آباد رستہ ہے، یہ آباد رستہ ہے۔ اب بتاؤ، آباد رستے پر چلنا ہے یا ویران پر؟ اونچی آواز سے۔ اب اگر کوئی مولوی صاحب کہے کہ جمعے کا بیان میرا گھنٹہ سنو، جمعے کا بیان میرا گھنٹہ سنو، لیکن اس کے بعد یہ رہا قرآن، یہ رہی بخاری، جاؤ خود ہی پڑھو سمجھو،
ہوشیار رہنا. میں نفرتوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اتنا حق تو بنتا ہے کہ مولانا محترم جب امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں ماننا، صحابہ کے شاگرد کو نہیں ماننا، جب فقہا محدثین کی پیروی نہیں کرنی، تو آپ نے جمعہ کیوں پڑھایا؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑا سر ہلا دو. نہیں سمجھے؟ پھر آپ نے جمعہ کیوں پڑھایا؟ وہ کہے گا میں نے سمجھانے کے لیے پڑھایا. تو ان سے کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی تو دین سمجھایا ہی ہے، کو پاس سے بنایا تھوڑا ہی ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے بھی تو دین سمجھایا ہی ہے محترم، کوئی پاس سے بنایا نہیں ہے. اگر آپ آج اس صدی میں دین سمجھانے کا حق رکھتے ہیں تو صحابہ نے جن سینوں میں دین اتارا وہ دین سمجھانے کا حق نہیں رکھتے تھے؟ کیوں امت کو ویران رستے پر ڈالتے ہیں؟ امت کو ڈالیے آباد رستے پر. 1.25 لاکھ صحابہ جس رستے پر چلے، تابعین، تبع تابعین، فقہاء و محدثین جس رستے پر بزرگان دین اولیاء اللہ چلے، اس آباد رستے پر چلنا ہے. اچھا سیانے لوگ بیٹھے ہیں، ایک اور بات بتا دو. آباد رستہ بھی ہو تو اکیلے جانا بہتر ہے یا لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ؟ نہیں، سوچ کر بتاؤ، میرا دل مت رکھو. اکیلے جانا بہتر ہے یا قافلے کے ساتھ؟ اکیلے جانا بہتر ہے یا دوستوں کے ساتھ؟ اکیلے جانا بہتر ہے یا جماعت کے ساتھ؟ خدا کا قرآن کہتا ہے ہر نماز میں جس فاتحہ پر لڑتے جھگڑتے ہیں اس فاتحہ کے اندر لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہاتھ یہاں باندھو یا یہاں باندھو. خدا سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا رستہ دکھا دے. بات چل رہی رستے کی، اللہ سیدھا رستہ دکھا دے. ہاں ہم تمہیں رستہ دکھاتے ہیں، لیکن رستہ ہم آباد دکھائیں گے، بیابان نہیں. جس پر لوگ چلتے رہے وہ رستہ دکھائیں گے. ہاں رستہ دکھائیں گے، لیکن اکیلے مت چلنا، قافلے کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا. مجھے شاید سورہ فاتحہ یاد ہو نہ ہو، آگے آپ خود ہی پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. نہیں، اور اونچی، اہدنا الصراط المستقیم ہوش سے سننا. اللہ سیدھا رستہ دکھا دیں، اللہ سیدھا رستہ دکھا دیں. ہاں رستہ دکھائے دیتے ہیں، لیکن آباد رستہ دکھائیں گے، ویران نہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ پکڑنا جن پر اللہ نے انعام کیا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، بزرگان امت جو دین سمجھتے رہے، سمجھاتے رہے، دین سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، دین پر چلتے رہے، چلاتے رہے، دین امت تک پہنچاتے رہے. جن کی محنتوں سے کلمہ پہنچا، نمازیں پہنچی، قرآن پہنچا، حدیث پہنچی. ہاں ان قافلے والوں کے ساتھ چلنا. تھوڑی گل سمجھ آئی؟ نہیں آئی؟ آج پرنٹنگ پریس موجود ہیں، 1 گھنٹے میں لاکھ کتابیں چھپتی ہیں. خداوند قدوس قادر تھے، آسمان پر انگن ستارے جس نے پیدا کیے وہ اللہ قادر تھا. کن فیکون سے لاکھوں قرآن، لاکھوں بخاری شریف، لاکھوں صحاح ستہ حدیث کی کتابیں اتارتا. صبح سب کے گھر میں بخاری، سب کے گھر میں قرآن پہنچ جاتا. لیکن ایسے خدا نے کیا؟ 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، اللہ کے آخری پیغمبر آئے، صحابہ کے سینوں میں قرآن ڈالا. صحابہ خدا کا قرآن، نبی کی حدیث لے کر دنیا میں گئے. پشاور کندھار تک ان کی قبریں بنی. دین پہنچانے والوں نے دین پہنچایا. ہن بھی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کسی بھائی کا دل دکھانا ہرگز مقصد نہیں ہے، میں تو ایک لاجیکلی بات کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے. ایمان ہے کہ قرآن ہے ہدایت،
हिदायत किसे कहते हैं? रस्ते को। हिदायत किसे कहते हैं भाई? आखिरी बात, कुरान रस्ता है। ए उम्मत मोहम्मदिया अला साहिबी अस्सलातु व तस्लीम, कुरान रस्ता है, लेकिन 35, 36, 40, 50 साल हमें ये रास्ता पूछते ही हो गए, रास्ता सुनते ही हो गए, चलेंगे कब? कुरान जिस ईमान पर लाता है वो ईमान कब लाएंगे? कुरान पैगंबर की जिस इताअत पर लाता है वो कब लाएंगे? कुरान जिस नमाज पर लाता है वो नमाज कब पढ़ेंगे? कुरान जिस ज़कात का कहता है वो कब देंगे? कुरान जिस हज का कहता है वो कब करेंगे? कुरान जिस शक्लो सूरत पर लाता है वो कब लाएंगे? कुरान जिस खरीदने बेचने पर लाता है, बहन भाइयों के हुकूक पर लाता है, दीन दुनिया के उसूल ज़ाब्ते बताता है, इस रास्ते पर चलेंगे कब? मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान का हक है कि उस पर ईमान लाया जाए। ईमान ये लाया जाए कि कुरान ज़मीनी चीज़ नहीं, आसमान से उतरा। ईमान ले लाया जाए कि कुरान हिदायत का माना रास्ता। कुरान पाक पर ईमान जरूरी। क्या ईमान जरूरी? कुरान उतारा हुआ, कुरान हिदायत रास्ता, और तीसरी चीज कुरान पर ईमान जरूरी कि कुरान नूर है। क्या है भाई? और ऊंची आवाज से, कुरान ने जगह जगह बताया मैं नूर हूं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। जगह जगह बताया खुदा का कुरान खुदा का नूर है। नूर का भी किताबी तर्जुमा नहीं करूंगा, आलिमाना तर्जुमा नहीं करूंगा, इल्म वाले अपनी शानों के मुताबिक तर्जुमे करते हैं, मैं मिस्कीन आपकी और अपनी हालत को देखकर तर्जुमा कर रहा हूं। कुरान नूर है, मतलब रोशनी है। कुरान क्या है भाई? और ऊंची आवाज से, अब आप बताओ, सियाने लोग बैठे हैं, रोशनी की जरूरत कब पड़ती है? रोशनी की जरूरत कब पड़ती है? जब अंधेरा होता है फिर रोशनी की जरूरत पड़ती है। बात पकड़ना, होशियार रहना। जब अंधेरा हो जाए रोशनी की जरूरत पड़ती है। अंधेरा हुआ, बल्ब जलवा लिए, रोशनी आ गई। अंधेरा है, सुबह खुदा बंदे कुद्दूस सूरज निकालेंगे, रोशनी आ जाएगी। ये अंधेरे हैं, ये अंधेरे खत्म होते हैं रोशनी से। ऐसे ही कुछ अंधेरे अंदर भी हैं। पूरी तवज्जो, ऐसे ही कुछ अंधेरे अंदर भी हैं। उन अंदर के अंधेरों को खुदा का कुरान नूर बनकर, रोशनी बनकर दूर करता है। उजाले हो जाते हैं, अंदर जगमग हो जाती है। अकीदे के अंधेरे हैं, खुदा का कुरान रोशनी देता है, अकीदे के अंधेरे दूर होते हैं। अखलाक के अंधेरे, किरदार के अंधेरे, सोच के अंधेरे, अमाल के अंधेरे हैं, ये खुदा का कुरान नूर बनकर रोशनी करता है, सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये आंखें तो देखती हैं, अंदर की आंखें बंद हैं। हाँ, इन आंखों से तो नजर आता है बाप है, लेकिन जब बोलने की तमीज नहीं कि बाप क्या होता है और उसके साथ कैसे गुफ्तगू करनी, चचा क्या और मामू क्या और ताया क्या और बड़ा क्या, माँ क्या और बहन क्या और भाभी क्या, रिश्ते क्या और नाते क्या, कैसे बोलना बीवी से और बहन से, जब कुछ नजर नहीं आ रहा तो मतलब अंदर से अंधा है, अन्नी मचा रखी है, अंधेर नगरी मचा रखी है, अंधा हुआ पड़ा है। जब समझ नहीं आती कि ये हलाल, ये हराम, ये नबी की सुन्नत, ये नबी का तरीका नहीं, इससे नबी ने मना किया, इसकी इजाजत दी, ये जायज, ये नाजायज, ये अपना, ये पराया, जब ये कुछ भी नजर नहीं आता तो ये अंदर का अंधापन है। मुशरिकीन मक्का से कहा सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन। तनवीर भाई वक़्त देख रहे, ज्यादा तो नहीं हुआ, कोई गल नहीं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन
مکے والے مشرکین گونگے بھی، اندھے بھی، بہرے بھی. اب بتاؤ ابو جہل گونگا تھا، اندھا تھا، بہرا تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن جو دیکھنا چاہیے تھا نہیں دیکھ سکا، جو سننا چاہیے تھا نہیں سن سکا، جو عقل میں لانا چاہیے تھا نہیں لا سکا. اس لیے کہا گونگا، بہرا، اندھا. میرے محترم دوستو، اگر خدا کا قرآن نور بن کر ہمارے اندر کو روشن نہیں کرتا، ہمیں بھی حلال حرام، اپنے پرائے چھوٹے بڑے کی، جائز ناجائز کی، سنت بدعت کی تمیز سمجھ نہیں آتی، ہم بھی اندر سے اندھے ہیں. حدیث پاک سن لو، دل میں جگہ دے دو. اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ، المؤمن ینظر بنور اللہ. ان آنکھوں والوں کو دیوار تک نظر آئے، دیوار سے آگے کچھ بھی نہیں. مجھے ان دیواروں سے آگے نظر نہیں آ رہا، آپ کو ان دیواروں سے آگے نظر نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایمان والا ایسا نہیں، ایمان والے کے دل میں اللہ اپنے نور کی آنکھ روشن کرتے ہیں، پھر اسے دیوار کے پار ہی نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے جنت نظر آتی ہے. وہ جیتا ہے جنت کو دیکھ کر، نیکی کرتا ہے جنت کو دیکھ کر، عبادت سجدہ کرتا ہے جنت کو دیکھ کر. ایمان والے کو یہاں بیٹھے دوزخ نظر آتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچتا ہے دوزخ کو دیکھ کر. ایمان والے کو یہاں بیٹھے بیٹھے رب کائنات نظر آتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے ایسے جیسے رب کے پاؤں میں پڑا ہے. میرے محترم دوستو، قرآن کا ہمارے اوپر حق یہ ہے، نمبر 1 سمجھیں کہ یہ اتارا ہوا اللہ کا علم ہے. ہم ایمان رکھیں کہ یہ ہدایت ہے، مطلب رستہ ہے. ہم ایمان رکھیں کہ یہ نور ہے. چوتھی چیز، ایمان رکھنا ہے. ایمان کیا رکھنا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا بلال میرے بچے کہ بات جوں آگے بڑھے گی مزہ اور زیادہ آئے گا، میٹھا زیادہ ہوتا جائے گا، دلچسپی بڑھتی جائے گی. شرط یہ ہے توجہ ایسے ہی رکھو گے. اگلی سیڑھی چڑھو. خدا کا قرآن کہتا ہے ہاں ایمان ضروری. میں کیا ہوں؟ میری طرف دیکھو، الحمد سے والناس تک میں کیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قرآن کو دیکھو، الحمد سے والناس تک قرآن کیا ہے؟ فرمایا قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. ایمان ضروری ہے. الحمد سے والناس تک قرآن شفا ہے. ایمان ضروری، الحمد سے والناس تک قرآن کیا ہے بھائی؟ پچھلے بولو، اونچی آواز سے، لیٹ آنے والے بولو، شفا ہے. اچھا، شفا ہوتی ہے بیماری کے بعد، کہ چنگا بھلا بندہ بھی ہوئے تو اس نو بھی شفا چاہیے. شفا کس کے بعد ہے بھائی؟ بیماری کے بعد. ایک بیماری ہے جسمانی، بخار، نزلہ، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ، فلاں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سب بیماروں کو اس رات کی برکت سے صحت و تندرستی دے. ہمارے بھائی میاں خالد صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. توجہ رکھنا. ایک ہے یہ جسمانی بیماریاں، قرآن پاک ان کے لیے بھی شفا. ایک ہیں اندر کی بیماریاں، اس دل میں نفرتیں بھری، بغض بھرے، حسد بھرے، کینہ بھرا، اس دل کے اندر ایک دوسرے کو کچلنا بھرا، اس دل کے اندر اللہ سے دوری بھری، گناہوں کے جذبے بھرے. ان ساری بیماریوں کے لیے خدا کا قرآن شفا ہے. اب اگر آپ زبان سے نہ بھی کہیں تو تھوڑا تھوڑا جو میرا اندازہ ہے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب ای بیماریاں جانم تے تسی جانم. اندر کی بیماریاں جانے اور آپ جانے، بیماریاں جانے اور شفا جانے. اب اندر کیا کچھ ہے وہ جانے اور آپ جانے. سانو تے دسو کہ شوگر دا علاج کتے
1 घंटा तकरीर करूं कि कुरान अंदर की बीमारी हसद का इलाज है, कन्ना ते जू भी नहीं रेंगेगी। अभी मैं बताऊं कि एक आयत मेरे पास है, एक आयत मेरे पास है, अगर उसे 100 दफा पढ़ोगे सारी बीमारियां खत्म। बाबे दे गोडियां दे दर्द खत्म, बाबे छत्ता नाल उठ के लगणगे। इंसान हरीस है ना, लालची है। तो असल कुरान शिफा है अंदर की बीमारियों की, उसके लिए उतरा है। लेकिन कोई शक नहीं है कि ये जो जाहिर की बीमारियां हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां 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 फलां, कुरान इनके लिए भी शिफा है। सूरह फातिहा का नाम ही शिफा है। अब पूछो कैसे? कोई सियाना बंदा पूछे कैसे? सारे सियाने दस पूछे, सवाल करो तो फिर बताऊंगा। कुरान शिफा है, पूछो कैसे? कुरान शिफा है, पूछो कैसे? अभी बताता हूं। आजकल ना डॉक्टर साहिबान है माशाल्लाह, कोई दोस्त बैठे होंगे मेडिकल से वाबस्ता, सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक बाल जल्दी सफेद हो गए तब भी, और पांव के नाखून टूटने लगे तब भी, शुगर तब भी, बीपी तब भी, हार्ट तब भी, सारी बीमारियों के साथ डॉक्टरों ने जोड़ा है टेंशन। ठीक, कहते हैं जी टेंशन है, बाल सफेद हो रहे हैं, टेंशन है, दिल की धड़कन टेंशन, शुगर टेंशन, बीपी टेंशन, हर बीमारी के साथ जोड़ा टेंशन। अच्छा, जोड़ा क्यों है? मेरे जहन में एक चालाकी आ रही है, कोई डॉक्टर साहब हो तो मुझे माफ कर दें। एक तावीज फरोश थे, तावीज फरोश जानते हैं? कोई अल्लाह का नेक बंदा तावीज लिखे, खुदा का कुरान लिखे, प्यारे नबी की कोई दुआ लिखे, मैं उस तावीज वाले को, अल्लाह वाले को मानता हूं, लेकिन तावीज फरोश को नहीं मानता। चाहे फरोश समझते हैं, तावीज फरोश भी ऐसे ही है। हर रोग का इलाज, हर रोग का इलाज, किसी का 500 में, किसी का 5000 में, कुछ लाखों में भी जाता है। मैनू एक संगी ने कहा जी कारी साहब फलाड़े को गया 30,000 रुपये ले लिया, कम भी नहीं होया। मैं कहा तेरा होया ये नहीं होया, उसका हो गया। तावीज फरोश को मैं नहीं मानता। बहरहाल कोई बंदा चला गया किसी तावीज फरोश के पास, वैसे थोड़ा इलाज भी यही है। कोई बंदा चला गया किसी तावीज फरोश के पास, मियां साहब तावीज चाहिए, फलां काम है, उसने कहा जी हो जाएगा, 10,000 रुपए लगेंगे। अब ये थोड़ा सा डर गया, इसने कहा जी 10,000, कोई गारंटी? तावीज फरोश ने कहा जी गारंटी है, अगर तावीज काम ना करे तो 20,000 वापस लूंगा, वापस दूंगा। बंदा खुश हो गया, उसने कहा वाह जी वाह, कम हो गया तो फिर भी मजे, ना होया तो फिर भी मजे। 10 के 20 मिलेंगे। तावीज पकड़ा दिया, 10,000 रुपए ले लिए। जब वो बंदा जाने लगा आस्ताने से तो कहा मियाँ 1 मिनट मेरी बात सुनते जाओ, तावीज असर करेगा, लेकिन एक शर्त है, शर्त ज़हन में रखना, शर्त यह है कि दिमाग के अंदर कभी भी काला कुत्ता नहीं आना चाहिए। जे दिमाग च काले कुत्ते का ख्याल आ गया, काली बिल्ली का ख्याल आ गया, तो फिर तवीज काम नहीं करेगा, फिर मेरे ते गिला नहीं करना। चला गया बेचारा, हफ्ते बाद वापस आया, उसने कहा पीर साहब तवीज ते कुछ नहीं किया। उसने पूछा काला कुत्ता तो नहीं सी आया? उन्होंने कहा जी तुसी जदों रोके सी मैं बड़ी कोशिश की है, फिर दिमाग कहा मैं तो पहले ही कहा सी। ये हमारे दोस्त जो डॉक्टर हैं, ये हर बीमारी के साथ टेंशन क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं, पहले से ही जोड़ते हैं कि 1000 तो फीस ले ली, 2000 फीस ले ली, 3000 की दवाई ले ली, जी हफ्ते बाद फिर मथे लग गया कि दवाई ते असर ही नहीं किया, तो मैं कहूंगा मैं तो पहले ही कैसी टेंशन नहीं लेनी। अब टेंशन को क्या करें जी,
گھر کا آٹا گھی دال بھی پوری کرنی ہے، چک چک بھی سننی ہے، اور بڑی ٹینشنیں ہیں، اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، چاہتے اور بھی ہیں ایک تیری وصل کی چاہت کے سوا، کیا کرے؟ اس لیے پہلے کہہ دیتے بھی ٹینشن نہیں لینی۔ بھائی سلیمان صاحب پہلے ہی کیا کہتے؟ ٹینشن نہیں لینی، توجہ رکھنا۔ اب لگاؤ تیر نشانے پر، ایمان خدا کا قرآن شفا ہے، پوری توجہ سے 150% توجہ، اگر اتنی توجہ رکھو گے تو یہ آخری بات ہوگی، ورنہ اگلی سیڑھی کی طرف جائیں گے اور ضرور جائیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے میں شفا، اچھا شفا روحانی بیماریاں ہونی چاہیے، ان کا علاج توجہ کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم جسمانی بیماریوں کو دیکھتے ہیں، خدا کا قرآن جسمانی بیماریوں کی شفا کیسے ہے؟ چلو ڈاکٹرز ہی کی مان لو کہ ہر بیماری ہے ٹینشن کی وجہ سے، خدا کا قرآن ٹینشن یوں چٹکیوں میں دور کرتا ہے۔ ابھی گھوڑا حاضر میدان بھی، خدا کا قرآن ٹینشن یوں دور کرتا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے جتنی ٹینشنیں ساری دماغ میں حاضر کر لو، ابھی کر لو، ابھی کے ابھی کر لو، آزمائش شرط ہے۔ خدا کا قرآن ٹینشنیں کیسے دور کرتا ہے؟ ایک آیت سن لو، کہیں جا کر ڈرائنگ روم میں لگا لینا، خوبصورت لکھوا کر فریم کروا کر دفتر میں دکان میں روز زیارت کرتے رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ معکم اینما کنتم۔ ہائے ہائے، کیا مطلب؟ واللہ معکم اینما کنتم، کیوں پریشان ہو؟ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو؟ کیوں بیماریوں سے خوف زدہ ہو؟ کیوں اپنوں پرایوں نے ستایا چھپ چھپ کر روتے ہو؟ کیوں ٹھنڈی سائیں بھرتے ہو؟ کیوں بے سہارا کمزور خود کو محسوس کرتے ہو؟ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ واللہ معکم اینما کنتم، جہاں بھی ہو میں رب کائنات تمہارے ساتھ ہوں۔ کہاں گئی ٹینشن؟ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، اللہ کو ساتھ سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ اللہ کو ساتھ سمجھو، ماں بھی سو جاتی ہے، بچہ روتا بلکتا رہتا ہے، ماں بیچاری تھکار کر سو گئی، اسے کچھ خبر نہیں، پہلو میں پڑا ہوا بچہ درد سے رو رہا ہے۔ وہ خداوند قدوس لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ماں کو بھی پتا نہیں تھا اس کے پیٹ میں کوئی روح آنے والی ہے۔ وہ خداوند قدوس اس وقت بھی مجھے آپ کو پال رہے تھے۔ اللہ کہتے میں تو تمہارے ساتھ ہی ساتھ ہوں، میں تو کبھی تم سے جدا ہوا ہی نہیں، مجھے محسوس تو کرو، بیمار ہو تب، پریشان ہو تب، کمزور ہو تب، بے سہارا ہو تب، مجھے محسوس تو کرو۔ پھر دیکھو میں کتنی کرنی والا ہوں، ہاں ہاں میرے اختیارات دیکھو۔ مالک الملک میں، تعطی الملک من تشاء میں، تنزع الملک ممن تشاء میں، تعز من تشاء میں، تذل من تشاء میں، بیدک الخیر میں، انک علی کل شیء قدیر میں۔ مجھے سمجھو تو صحیح، ہاں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ توجہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تم میرا بننا چاہتے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ تم روتے ہو، آؤ میں قدرت کے سینے سے لگاؤں۔ دنیا کے سامنے رو گے، دنیا ہنسے گی، دنیا کے سامنے فریادیں شکایتیں، اپنی کمزوریاں بے بسیاں مت بتاؤ کسی کو۔ سگا بھائی بھی ہنسے گا، بولے گا ہن آرام ہے۔ میں وہ ذات ہوں، میرے سامنے کوئی آنسو گراؤ، کبھی رو کر دیکھو، کبھی اپنے آپ کو محتاج بن کر تو دکھاؤ۔ واللہ معکم اینما کنتم، زیادہ آیات نہیں، صرف ایک آیت شریفہ کا مطالبہ سینے میں لے کر چبلے جاؤ، ٹینشن پاس نہیں آئے گی۔ تھوڑی تھوڑی ابھی دور ہوئی کہ نہیں؟ سر ہلاؤ،
نہیں سمجھ آئے گی، انج نہیں آئے گی. پانی پلائیں، درود پاک پڑھیں. اے ہن اگلے 2 گھنٹے بیان چلے گئے انشاءاللہ. اچھا، ٹینشن جب حد سے بڑھ جائے، بیماری جب حد سے بڑھ جائے، مشکل پریشانی جب حد سے بڑھ جائے، ساری دنیا مخالف ہو کر گرانے پر تل پڑے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دی اینڈ کیا ہوگا؟ دسو سیاںےوں. نہیں پتا؟ موت جب، اور میرے منہ چو نکل گئے، تسی تو مرنا کوئی نہیں نے، ایسا سے بولتے نہیں، کئی انہوں پتہ ہے وچو سمجھے سارے، منہ چو کٹ دے نہیں. بیماری جب حد سے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ چلو اپنا نہ دسو، میرا ہی دس دو، اونچی آواز سے بولو مرو. بیماری حد سے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ پریشانی حد سے بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ دنیا ساری مارنے پہ تل جائے گی تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی تو پھر گی ہے. ایمان والے کے لیے تو موت مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایمان والے کے لیے تو موت سے بڑی نعمت کوئی نہیں. صحابہ کہتے تھے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایمان والے کی یہ آنکھیں بند ہوتی ہے، اندر کی آنکھ کھلتی ہے، سامنے خدا کی ذات کو جلوہ گر پاتا ہے. ایمان والے کو موت آتی ہے، یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، جنت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جنت کے نظارے سامنے پاتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا، عزیز و اقارب، آل اولاد، مریدین سب موجود تھے. سب سے فرمایا مل لو اور جاؤ. پوچھا شیخ لوگ تو آخری وقت میں پاس بلا لیتے ہیں، آپ بھیج رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں اس رب ذوالجلال کے علاوہ میری آنکھوں میں کوئی نہ ہو. غنی مسجد سے اعلان ہوگا فلاں صاحب وصال فرما گئے. ایمان والے کی موت فنا نہیں، ایمان والے کو موت ملاتی ہے. فادخلی فی عبادی، پہلے اللہ کے بندوں سے ملاتی ہے. وادخلی جنتی، اس کے بعد جنت پہنچاتی ہے. تو جن کے لیے موت ہی مسئلہ نہیں، جن کے لیے موت ہی پریشانی نہیں، دنیا کی پریشانی کیا ہوئی؟ اس لیے ٹینشن والی دوائیوں کو خدا حافظ کہو، روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر خود کو سمجھاؤ واللہ معکم اینما کنتم. کیا بھائی؟ سارے مل کر پڑھو واللہ معکم اینما کنتم. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ اتارا ہوا. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ ہدایت رستہ. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ نور روشنی. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ شفا. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ رحمت. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ رحمت. جگہ جگہ فرمایا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. خدا کے قرآن پر ایمان ہے، یہ رحمت. کیا مطلب؟ توجہ رکھنا. ایک زمانہ تھا، کسی بوڑھے سے پوچھ لینا، بزرگ سے پوچھ لینا، 20 سال پہلے کا انسان، اس کے پاس زیادہ اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، زیادہ اچھا کھانا بھی نہیں تھا، اچھے مکان بھی نہیں تھے، اچھی سواری بھی نہیں تھی، لیکن رہتے بڑے مزے سے تھے. ہاں، بڑے مزے سے. آج کھانے کے ڈھیر ہیں، بھوک نہیں مٹ رہی. آج طرح طرح کے لباس ہیں، اچھے سے اچھے مکان ہیں، سواری ہے. انسان پیاسا ہی پیاسا ہے، پیاسا ہی پیاسا ہے. ہمارے اٹک کے ایک شاعر تھے، دیسی تھے، فوت ہو گئے، لیکن بڑے مزے کی شاعری کرتے تھے. دیسی سی شاعری تھی لیکن لطف آ جاتا تھا. ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، بڑے زمانے پر کبھی میں ان کے گاؤں میں قرآن سنایا کرتا تھا. وہ بابا تھا بڑا شغلی.
اس زمانے میں لوگ بڑی دلچسپی سے قرآن سنتے تھے، دیہاتوں کے اندر حافظ تھے ہی نہیں، میں بھی چھوٹا سا تھا تو میں قرآن سناتا تھا تو وہ شغلی تھا، تو باہر نہ کھیتوں میں لوگ اکٹھے کیے، شعر سنا رہے، لطیفے سنا رہے، تو میں ایک دفعہ پاس سے گزرا، میں نے اس سے کہا جی کوئی شعر ہی سنا دو، تو اس نے کہا اتوں چٹا لباس ہے تے اندروں ستیا ناس ہے، یہ شغل نہیں ہے، ہوئے 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 ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ میں حیران رہ گیا، عمر اتنی نہیں تھی لیکن سوچنے کی عادت بچپن سے تھی، سوچنے لگ گیا، حیران ہو گیا، گھر واپسی تک ہوش نہیں آئی، کتنی عجیب بات کہہ دی، کہا اتوں چٹا لباس ہے تے اندروں ستیا ناس ہے۔ آج انسان سانپ بنے ہیں، ہاں آج رشتے کاٹ رہے ہیں، ہاں کوئی شبہ نہیں ہے، آج زبان پر میٹھے بول ہیں لیکن اندر انسان ایک دوسرے سے کاٹ رہے۔ آج ساتھ گھر میں رہنے والے سے ہم پرامن نہیں ہیں، اور کیا کہوں، آج اولاد والدین سے ڈر رہی ہے، والدین اولاد کی زبان سے ڈر رہے ہیں۔ نوجوان بچوں، یہ گیند ہے، دیوار پر مارو اتنی طاقت سے واپس آتی ہے، مت چلاؤ زبانیں والدین کے سامنے۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ماں باپ لاکھ غلط صحیح، لاکھ ان کی عقل نہیں، لاکھ ان کی سمجھ نہیں، تمہیں اجازت نہیں کہ اف بھی کرو، خبردار۔ آج اگر آپ مصروف ہیں، والدین کے لیے وقت نہیں، 4G چلاتے ہیں، کل آنے والے 10G اس سے اوپر چلائیں گے، ان کے پاس کہاں وقت ہوگا۔ یہ گیند ہے، واپس آئے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو، نہیں ان کی بات سمجھ میں آتی، نہیں دل کو لگتی، کوئی بات نہیں۔ یہ آج کل میرے اوپر ایک جنون سوار ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، جمعے میں بھی کی، ہر جگہ کرتا ہوں، شادی دے چوتھے مہینے سیپریٹ دا جنون، یہ سیپریٹ تمہیں سیپریٹ کر دے گا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ مت چھوڑو ماں کی چھاؤں، ماں کے میلے دوپٹے میں بڑی راحتیں ہیں، ایک آنسو ماں کا تمہاری وجہ سے نکل آیا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گا۔ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راضی کر لو جنت کما لو، ناراض ہو گئے تو جہنم ہے، پڑھتے رہو نمازیں۔ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ قصور ماں باپ کا بھی ہے، کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی ہے، بہرحال وہ ان کا قصور وہ بھگت رہے، اولاد کو اجازت نہیں ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، وعدہ کرو گے ماں باپ کو ستاؤ گے نہیں؟ بولو نہیں ستائیں گے انشاءاللہ، ماں باپ کا خیال رکھو گے انشاءاللہ۔ جی وہ نال علی آ گئی تھی، کتنے مہینوں بعد سیپریٹ کا اعلان کرو گے؟ بولو بھائی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ خیر، سمجھا کیا رہا ہوں، قرآن ہے رحمت۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک زمانہ تھا، کچھ نہیں تھا، سب کچھ تھا۔ آج سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ ہے، خدا کی رحمت نہیں ہے، خدا کی رحمت نہیں ہے۔ پہلے بابا جی صبح سویرے تلاوت کرتے تھے، گھر میں آواز گونجتی تھی، بیٹیوں کو جگاتے تھے، گھر والے سارے خدا کا قرآن پڑھتے تھے، گھر میں خدا کی رحمت اترتی تھی۔ دکاندار دکان میں تلاوت کرتے تھے، خدا کی رحمت اترتی تھی۔ قرآن کی تلاوتیں عام تھی، رحمتیں عام تھیں۔ آج گھروں میں تلاوت نہیں، دکانوں میں تلاوت نہیں، خدا کا قرآن نہیں، رحمت کہاں سے آئے؟ بہرحال قرآن کا ایک حق ذکر کیا ہے، بات ختم، حق ایک ہی ذکر ہوا ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ ایمان لائیں۔ ایمان کیا لائیں؟ قرآن اوپر سے اترا علم۔ ایمان کیا لائے؟ قرآن ہدایت رستہ۔ ایمان کیا لائے؟ قرآن نور روشنی۔ ایمان کیا لائے؟ قرآن شفا۔ ایمان کیا لائے؟ قرآن رحمت۔
یہ ہمارے ذمے حق ہے قرآن کا۔ اب آؤ اپنے مطلب کی طرف کہ قرآن کے ذمے ہمارا حق کیا ہے۔ جب ہم قرآن کو یہ کچھ دیں گے تو قرآن ہمیں کیا دے گا۔ اب مطلب کی بات آ گئی، لینے کی بات آ گئی، جھولی پھیلانا، توجہ رکھنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند قدوس کا پاک قرآن جو پڑھنے لگتا ہے، پڑھانے لگتا ہے، خدا کے قرآن کے ساتھ مصروف رہتا ہے، ساری دنیا کے سارے انسان جھولیاں پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں، یہ خدا کا قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے۔ ساری دنیا کے مانگنے والوں کو وہ نہیں ملتا جو اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو بغیر مانگے دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہوئی۔ ساری دنیا کے سارے انسان دعائیں کر رہے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے۔ کوئی مدرسے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا، کوئی گھر میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا، کوئی ماں بہن بیٹھی بیٹھی قرآن پڑھ رہی۔ فرمایا قرآن میں مصروف، دعاؤں کا موقع نہیں۔ اللہ مانگنے والوں سے زیادہ دیتے، یہ قرآن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف جتنے رستے جاتے ہیں، خدا کا قرب جن جن چیزوں سے ملتا ہے، سب سے زیادہ قرب خدا کا اس چیز میں ہے جو خدا کے اندر سے نکلا، مطلب اللہ کا نور، اللہ کا قرآن۔ مکرم ادھر ویک، قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہوشیار رہنا، وقاص آنکھیں پوری کھول کے یہ جملہ سننا۔ خدا کا قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ خدا کا قرآن ہمیں وہاں وہ دیتا ہے جہاں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ بس یہ جملہ یاد کر جاؤ۔ عباس بھائی پوری توجہ، آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، شروع سے آخر تک۔ خدا کا قرآن کیا دیتا ہے؟ خدا کا قرآن وہاں وہ دیتا ہے۔ دو باتیں، خدا کا قرآن وہاں وہ دیتا ہے جہاں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے روشن فرمائے۔ والدین دنیا سے رخصت ہوئے، ماں قابل قدر ہستی، والد ساری دنیا سے زیادہ قابل احترام شخصیت، لیکن مجھے کوئی ایک گبرو جوان بتاؤ کہ ماں فوت ہو گئی، والد فوت ہو گیا، دفنانے کے بعد قبر پر بیٹھا رہا کہ آج اماں کی پہلی رات قبر میں ہے، میں گھر نہیں جاؤں گا، یہیں سرانے بیٹھ کر ساری رات قرآن پڑھوں گا۔ کوئی ایک نوجوان آپ کے علم میں ہے؟ سر ہلاؤ، اونچی آواز سے بتاؤ۔ بیٹا تھکا ہوا تھا، گھر والوں نے بھی بتایا، مہمانوں نے بھی کہا بہت تھکا ہے سو جائے۔ ماں کی پہلی رات قبر میں، والد کی پہلی رات قبر میں، کیا بیت رہی اس پر؟ نوجوان گبرو گھر آ کر سو گیا۔ کیوں؟ تھکا تھا، 2 دن سے اسپتال میں تھا، دن مہمانوں سے ملتا رہا، آئی گئی چلتی رہی، تھکا تھا سو گیا۔ پہلے 11 بجے سوتا تھا، آج 9 بجے سو گیا، تھکا ہے۔ اب ماں پر قبر میں کیا بیت رہی اور والد کن حالات سے گزر رہا، کوئی خبر نہیں۔ جب نوجوان اولاد کا یہ حال ہے تو بھائی کو کیا لگے، اور بھتیجے کو کیا لگے، اور بھانجے کو کیا لگے۔ یہاں خدا کا قرآن ہے، یہاں خدا کا قرآن ہے، ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، وہاں وہ دیتا ہے جہاں کوئی کچھ نہیں دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، خدا کا قرآن قبر میں سفارشی بن کر سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سفارشی سے اوپر کا لفظ ہے، فرمایا خدا کا قرآن فرشتوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ سفارش ہوتی ہے ہلکی پھلکی، مان جاؤ یار، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، یہ مجھے پڑھنے والا تھا، کبھی گھر کے کونے میں بیٹھ کر، کبھی مسجد میں بیٹھ کر، کبھی تنہائی میں قرآن کھول کر پڑھتا رہتا تھا، مان جاؤ، چھوڑ دو سوال جواب، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ یہ ہے سفارش۔ اللہ کے نبی کے پاک الفاظ ہیں، قرآن جھگڑا کرے گا۔
جھگڑے کا کیا مطلب؟ تخیل سے دیکھو، آسان لفظوں میں سمجھاؤں، خدا کا قرآن مجھے اور آپ کو پیچھے کھڑا کر کے یہ سامنے کھڑا ہو کر فرشتوں سے کہے گا میاں کیا کرتے ہو؟ یہ مجھے پڑھتا تھا۔ قرآن کے آخر میں دعا لکھی جاتی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ مجھے قبر میں جب تنہائی محسوس ہو، ویرانہ محسوس ہو، وحشت محسوس ہو، اس قرآن کو میری تنہائی میں، میری وحشت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا جب میں اپنی قبر میں اتروں تو اس قرآن کو میرے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعلہ لی نورا، اللہ جب قبر میں اندھیرا چھا جائے اس قرآن کو میرے لیے نور بنا لے۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اے پاک پروردگار اس قرآن کو جب قبر میں سارے دفنا کر واپس لوٹ جائیں میرے لیے حجت بنا دے، جھگڑالو بنا دے، یہ سفارش کر کے لڑ جھگڑ کر مجھے چھڑا لے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ یہ لائٹیں ہم اس لیے بند کرواتے ہیں، یہ دعا کا حصہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ دعا کا حصہ ہے، اس لیے بند کرواتے ہیں کہ ہماری عادت ہے کہ ادھر سے مکھی اڑے نا تو پر ہوتے تو ساتھ ساتھ ہم بھی اڑ جاتے، کتنے چلیے جی، توجہ نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ سے مانگو ایسے، یہ حالت ہو مانگنے والی تو ارد گرد دیکھیں گے تو شرمائیں گے، اور ایک آدھ آنسو گر جائے تو کیا ہی بات ہے، اس لیے یہ لائٹیں بند کرواتے ہیں، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ پورے دھیان توجہ سے دعا کرنی ہے، جس بھائی کے پاس جو لائٹ ہے اسے بند کر دے، سارے رولا نہ پانا جی، جلدی کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، ساری بند کر دیں، وہ واش روم والی بند کر دیں۔ کر دے من کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ لله ملك السماوات والأرض لله خزائن السماوات والأرض للہ میراث السماوات والارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ اے رحمان الرحیم رب اے غفور الرحیم رب اے غفار و ستار رب اے سمیع و بصیر رب اے علیم خبیر رب اے رب کل کائنات اے خالق کل کائنات اے بادشاہ رب اے سب سے بڑی ذات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کا فضل و احسان ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوا روزے نصیب ہوئے سحر و افطار نصیب ہوا قرآن پڑھنا پڑھانا سننا نصیب ہوا صدقہ و خیرات کی توفیق عنایت ہوئی اللہ گزری زندگی کی ساری نیکیوں سمیت قبول و منظور فرما لے اے اللہ ان نیکیوں میں کمی کوتاہی کو درگزر فرما دے اللہ اخلاص کی کمی کو بھی عمل کی کمی کو بھی قبول فرما لے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ ہماری سب نیکیوں کو ذخیرہ آخرت بنا دیں ذریعہ نجات بنا دیں اللہ یہ نیکیاں برباد نہ ہوں ضائع نہ ہوں ان کے اجر سے ہم محروم نہ ہوں اللہ اپنی شان کے مطابق ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما دیں بڑھا چڑھا کر ان نیکیوں کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ان کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ان کا اجر ہمیں قبر میں بھی آخرت میں بھی نصیب فرما دیں اے اللہ رمضان المبارک آپ کی رحمتوں کا مہینہ اے رحمان رب تیری رحمتیں حق ہیں اے غفور رب تیری مغفرت حق ہے اے جہنم سے آزاد کرنے والے رب تیرا جہنم سے آزاد کرنا حق ہے اے مہربان اللہ جس کی رحمتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ورحمتی وسعت کل شیء اے مہربان رب جس کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے صغیرہ بھی کبیرہ بھی ڈھکے بھی چھپے بھی ظاہر بھی باطن بھی اے اللہ سب مل کر توبہ کرتے ہیں ہم میں سفید ریش بھی بیٹھے ہیں آپ سفید بالوں کا حیا کرتے ہیں اللہ ان سفید بالوں والے ان کے سفید بالوں کا صدقہ نیک لوگوں کے نیک اعمال کا صدقہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی آل اصحاب نیک اعمال کا صدقہ ہم سب کے سب گناہوں سے درگزر فرما دیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ
اے اللہ ہماری توبہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اللہ توبہ کی شرائط نہیں، گناہوں پر شرمندگی نصیب فرما دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم نصیب فرما دیں۔ اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہمیں نجات دے دے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے تو معاف کرتا ہے، تو معاف فرما دے۔ تیرا وعدہ ہے تو گناہوں کو معاف کر کے مٹا دیتا ہے، تو نامہ اعمال سے مٹا دے۔ تیرا وعدہ ہے جسے تو پسند کرے گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اے رب کل کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھ دے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں، ہسپتالوں میں روحانی جسمانی بہت سے بیمار ہیں، پریشان حال، بچے بوڑھے مرد عورتیں، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ سب بیماروں کو صحت و سلامتی نصیب فرما دے، سب بیماروں کو صحت و تندرستی نصیب فرما دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی نجات دے دے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، دنیا کے ستائے ہوئے، اپنوں پراؤں کے ستائے ہوئے، چھوٹے بڑوں کے ستائے ہوئے، اللہ تیری دنیا نے بہت رلایا ہے، مالک تو اپنی قدرت کے سینے سے لگا لے، ہم سب کی سب پریشانیاں دور فرما دے۔ جس کا رب اس کا سب، جس کا رب اس کا سب، اللہ تو مل جائے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں۔ واللہ معکم اینما کنتم، اللہ اپنا ساتھ نصیب فرما دیں، اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنی معرفت نصیب فرما دیں، اپنا قرب نصیب فرما دیں، اپنی ذات نصیب فرما دیں۔ اے اللہ دکھیاروں کے دکھ دور کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیں، اداسیوں کی، اداس لوگوں کی اداسیاں دور فرما دیں۔ اللہ مایوسوں کی امید بن جا، کمزوروں کی طاقت بن جا، بیماروں کی شفا تو ہی ہے۔ اللہ اندر کے اندھیروں کو اپنے نور سے روشن فرما دیں۔ اے اللہ جتنے ہمارے پیارے والدین دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما دیں۔ ہمارے بہت سے نمازی کیا کیا چہرے میری آنکھوں کے سامنے ہیں، شروع سے آخر تک کے سفر میں نام کسی بھائی بزرگ کا لوں گا کوئی دوسرے رہ جائیں گے۔ اللہ جتنے لوگ ہماری اس مسجد کے 25 سالہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، آج آخرت کی منزل کو سدھار گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو اپنے نور سے روشن فرما دے۔ بہت التماس ہے میرے والد گرامی، اللہ ان کے درجات بلند فرما دیں، مغفرت فرما دیں۔ اے اللہ سبھی ایمان والوں، کلمے والوں جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کوئی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں، آخرت کی منزلیں آسان فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی، اعمال والے دن اور راتیں، کلمے والی موت نصیب فرما دیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دیں، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں محبتیں نصیب فرما دیں، اتفاق سلوک نصیب فرما دے۔ اللہ گھروں میں راحت سکون نصیب فرما دیں، رشتوں کا احترام لحاظ نصیب فرما دے۔ بدتمیزی بد اخلاقی سے ہم سب کے گھروں کی حفاظتیں فرما دیں، زہریلے بولوں سے ہم سب کی حفاظتیں فرما دیں، میٹھے بول نصیب فرما دیں، اکرام والے محبت والے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، پوری امت کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے ارحم الراحمین ذات سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما دیں۔ اے پیارے اللہ جی بچیوں والے بہت پریشان ہیں،
بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، بہت سی بہنوں نے پرچیاں بھیجی ہیں، بچیوں کے رشتوں کے حوالوں سے پریشان ہیں۔ اے اللہ سب کی بچیوں کے لیے باعزت مناسب رشتوں کے انتظام فرما دیں۔ اے اللہ سب کی بچیاں جو اپنے گھروں میں بیاہی گئیں انہیں عزت نصیب فرما دیں، سسرال میں سکون نصیب فرما دیں، محبتیں اتفاق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، ساری حاجتیں ضرورتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ جی ہماری ساری ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں۔ اے اللہ ساری مشکلات آسان فرما دیں، آزمائشوں سے بچا لیں، بیماریوں سے بچا لیں، مصیبتوں سے بچا لیں۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی۔ اللہ اس بوجھ سے بچا لیں جو ہم اٹھا نہ سکیں، جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اس بیماری سے بچا لیں جو ہم تحمل نہ کر سکیں، اس پریشانی مصیبت آفت سے ناگہانی اللہ ہر اس پریشانی سے جس کے ہم قابل نہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، عافیت نصیب فرما دے، سلامتی نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ جھولی پھیلا کر فریاد کرتے ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ خالی ہاتھ خالی جیب ہیں، تیرے خزانے بڑے ہیں، تیرے خزانوں پر نظر ہے، اللہ اسباب پیدا فرما دیں، حج بیت اللہ کی سعادت، روزہ پاک کی ادب سے حاضری نصیب فرما دیں، بار بار نصیب فرما دیں، بار بار نصیب فرما دیں۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد و نصرت فرما دے، اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے، مضبوطی اور ایمانی قوت نصیب فرما دے، غیرت اور دینی حمیت نصیب فرما دے، مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ فلسطین غزہ کے مسلمان خاص طور پر دعاؤں کے مستحق ہیں، کشمیر کے مسلمان، اللہ دنیا کے کسی بھی خطے کونے میں کوئی بھی مسلمان ظلم کا شکار ہے تو اے اللہ اے مظلوموں کے رب سب مظلوموں کی مدد و نصرت فرما دے، جو کافر ظلم پر تلے ہوئے ہیں اللہ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت ان کی قسمت میں نہیں، ان بطش ربک لشدید، پھر رب کائنات تیری پکڑ سخت ہے، ظالموں کافروں کو اپنی پکڑ کے اندر لے لیں۔ اے اللہ عالم اسلام کو اتحاد نصیب فرما دے، وطن عزیز کو امن و استحکام نصیب فرما دے، ملکی سلامتی پر معمور اداروں کی حفاظتیں فرما دے، شر پسندوں سے عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ امن و ایمان والی عافیت نصیب فرما دے، جس پاک کلمے کی بنیاد پر یہ ملک نصیب ہوا اس پاک کلمے کا پاک نظام خلافت راشدہ نصیب فرما دے، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ناجائز قید میں ہیں، مقدمات کا شکار ہیں، سب کو برات اور رہائی نصیب فرما دیں۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیں، رمضان المبارک کی طرح ہمیں نمازیں، تلاوت، نیکی، عبادت پوری زندگی آخری سانس تک توفیق نصیب فرما دیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے رمضان کے پہلے عشرے کی رحمت نصیب فرما دیں، دوسرے عشرے کی مغفرت نصیب فرما دیں، تیسرے عشرے کی جہنم سے آزادی کے پروانے نصیب فرما دیں۔ اے اللہ جو بھائی بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے سب کی دلی حاجات پوری فرما دیں، ان کے گھر والوں کی دلی حاجات پوری فرما دیں۔ اے اللہ اس پروقار تقریب میں جن بھائیوں نے خدمتیں کی ہیں سب کی خدمتیں قبول فرما لیں۔ بھائی زاہد صاحب، حاجی اشرف صاحب، خاص طور پر دیگر سارے میرے بچے، دوست، بھائی جو خدمت کر رہے ہیں
اللہ سب کی خدمتیں قبول فرما لے، اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے سب نمازی بھائیوں سے راضی ہو جائے، آپس میں محبتیں نصیب فرما دے۔ یہ اللہ کا گھر ہم سب کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہم سب کا گھر ہے۔ جس کے جو گھر ہیں، مکان والے مکان چھوڑتے رہتے ہیں، انتقال رجسٹریاں بدلتی رہتی ہیں، محلے والے محلے چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر تا قیامت رہے گا، یہ اللہ کا گھر تا قیامت رہے گا۔ ہم تا قیامت اس گھر کے رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں محبتیں نصیب فرما دیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری مسجد کے اس 25 سالہ سفر میں بڑی محبتیں ہیں، بڑی محبتیں ہیں۔ الحمدللہ نمازیوں میں ہم سب کی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی آپ معاف فرما دیں، میں نے بھی آپ کو معاف کیا۔ ایک دوسرے کو ابھی دعا کے اندر ہی سچے دل سے معاف فرما دیں۔ ہم زمین پر ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ غفار رب ہمیں معاف فرمائیں گے۔ جب میں اور آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر رب سے کس منہ سے معافی مانگتے ہیں؟ بھائی بھائی سے منہ بنائے بیٹھا ہے، بھائی بہن سے منہ بنائے بیٹھا ہے، رشتے ایک دوسرے سے روٹھے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو کس طرح رب سے معافی مانگتے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے نیت کریں سب کو معاف کیا، بیٹھے بیٹھے نیت کریں سب کو معاف کیا، بجائے اس کے کہ ایک ایک سے معافی مانگے، دل سے کہے سب کو معاف کیا۔ بہنیں ہیں ان کے سروں پر